बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूम इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप तक तमाम वीडियोस पहुँचती रहें। सूरत हाल ये है, एक बहुत ही अहम ख़बरें हैं। ख़बरों के साथ साथ एक मज़े की बात भी है, अच्छी चीज़ जो सामने आई है कि पाकिस्तान का मैच जो जीता इंडिया से, उसके बाद ये पता चला कि दो कौमी नज़रिया जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था वो आज भी बरकरार है और न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि दो कौमी नज़रिया वो पूरे ख़ित्ते में उसकी गूंज सुनाई दी, पूरे ख़ित्ते में उसकी गूंज सुनाई दी दो कौमी नज़रिए की। और उसकी वजह मिसाल मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतता है और उसके बाद एक वो क्या कहना चाहिए, वो करंट सा दौड़ता है और बांग्लादेश आपको मालूम है कि 71 में हमसे अलहदा हुआ और उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि दो कौमी नज़रियों को मैंने गर्क कर दिया है समंदर में। तो वो दो कौमी नज़रिया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ना गर्क हुआ। वो अलग बात है कि हमारे कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतता है दुबई में और बांग्लादेश में उसका जश्न मनाया जाता है। और न सिर्फ जश्न मनाया जाता है बल्कि आतिशबाज़ी, हल्ला गुल्ला किया जाता है, हुल्लड़बाज़ी की जाती है और भरपूर तरीके से ये जश्न मनाया गया। और पाकिस्तान की हमायत में बांग्लादेश में बाकायदा तौर पे मनाज़र देखने को मिले। और ऐसे वक्त में मनाज़र देखने मिले, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे वहाँ पे लगे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के वहाँ पे नारे लगे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगे बांग्लादेश में। 71 में ये हमसे अलहदा हुआ था, बल्कि अलहदा किया गया था। 71 से लेके आज तक देख लें कितने साल हो गए हैं और तब से लेकर 50 साल होने को हैं और 50 साल बाद भी वहाँ पे पाकिस्तान का नाम मौजूद है। और एक ऐसे वक्त में ये सब कुछ हुआ जब वहाँ पे बांग्लादेश में वज़ीर आज़म कौन है, हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, और उन्हीं को इक़्तिदार हासिल है इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे मनाज़र जो देखने के मिले वो ये थे। तो दो कौमी नज़रिया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो बरकरार है। फिर आप इंडिया में आ जाएं तो इंडिया में भी इसको हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया को देख लें, टेलीग्राफ को देख लें, हिंदुस्तान टाइम्स को देख लें, उन सब ने जिस तरीके से ये ख़बरें लगाईं वो सब की सब। और उसके बाद फिर कश्मीर उर्दू ने जो तस्वीर जारी की उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के गली कूचों में मौजूद है और न सिर्फ मौजूद है बल्कि वहाँ पे पनप रहा है एक नया पाकिस्तान इंडिया में। और यही दो कौमी नज़रिया था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान तख्लीक किया गया था और मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। और ज़रा सोचिए कि अगर बांग्लादेश हमसे अलग ना होता तो इस वक्त इंडिया जो है वो सैंडविच होना था और दोनों तरफ दो पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान और दरमियान में होना था इंडिया। और दोनों आप ये भी देखें कि पाकिस्तान इस वक्त जौहरी ताकत है तो फिर मुत्तहिदा पाकिस्तान जौहरी ताकत होता और उधर भी हमारे जौहरी हथियार होने थे और इधर भी जौहरी हथियार होने थे। लेकिन लगता है कि बहुत सोच समझ के। फिर एक और चीज़ मैं आपको सारी मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे हिंदू गुंडों ने जी हमला किया और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो भी मुसलमानों पे तशद्दुद करने के लिए हिंदू गुंडों के साथ मिल गए, बीजेपी और आरएसएस के साथ। फिर ये सहवाग है, उन्होंने जो ट्वीट किया उसने ट्वीट पे बताया, उसने कहा जी कि दिवाली के मौके पे पटाखों पर पाबंदी है लेकिन गुज़श्ता रोज़ भारत के कुछ इलाकों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे चलाए गए। तो उसने कहा ये हिपोक्रेसी क्यों है कि तो उसके बाद इरफान पठान वो भी मैदान में आए और वो इसलिए आए कि
محمد شامی ایک مسلمان کھلاڑی، وہ بھی شامل تھے انڈیا کی ٹیم میں، اور ان کو پڑی مار باؤلنگ میں، باقیوں کو بھی مار پڑی، ان کو بھی پڑی، لیکن 10 ہندوؤں کے بارے میں انڈیا میں کوئی ٹرینڈ نہیں چلا، اور اس محمد شامی کے بارے میں اس کو غدار بھی کہا گیا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اس کو ٹیم سے نکال دو، اس کو پھانسی دے دو، اس طرح کے ٹرینڈ چلائے گئے باقاعدہ طور پہ۔ تو اس سے پہلے جبکہ اظہر الدین، عرفان پٹھان، ظہیر خان، مشتبہ کرمانی، یہ سب کے سب قومی کرکٹ ٹیم جو انڈیا کی ہے اس میں رہ چکے ہیں اور اپنا کام کر چکے ہیں، لیکن کوئی اس کا کوئی کیا کہنا چاہیے کریڈٹس نہیں ہے، بلکہ اس میچ کو بھی ہندو مسلم کے طور پہ لیا گیا۔ اور اس کے بعد ہی جنرل بخشی، آپ کو معلوم ہے کہ جنرل جی ڈی بخشی آرمی کے ریٹائرڈ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بیہودہ کرکٹ میچ کھیلنے پہ اصرار کرنے کا کیا جواز تھا؟ جموں و کشمیر میں بھارتی شہری اور فوجی مر رہے ہیں، بھارتی زندگیوں کے لیے بے فکری کیوں ہے؟ یہ جنگ بندی اس وقت بھی کیوں جاری ہے جب پاکستان نے مکمل در اندازی اور دوبارہ شروع کر دی ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ میچ کیا ہارے، بلکہ باقاعدہ طور پہ جی میدان جنگ میں آگ لگا دینی چاہیے اور سیز فائر ختم کرنا چاہیے اور ان کو نشانہ بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹویٹ، اور وہ ہے ابھیشک بخشی کا، اور وہ خاص طور پہ محمد شامی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہارنے کے بعد سنگی یعنی کہ RSS کے لوگوں نے محمد شامی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یورو کپ میں چند انگلش کھلاڑیوں کے خلاف نسل پرستانہ حملوں پر پوری ٹیم ان کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھارت کے ہاکی پلیئر رانی رامپال نے اپنے ایک ٹیم ممبر کے خلاف ذات پات پر مبنی ریمارکس دیے تھے تو ان کو بھی نشانہ، تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں وراٹ کوہلی کو کہ تم بھی اس تحریک کی حمایت کرو اور آؤ میدان میں۔ تو جناب 2 قومی نظریہ وہ ابھی تک موجود ہے، اور میچ تھا سمپل کرکٹ کا، پاکستان اور انڈیا کا، اور نہ فائنل میچ تھا، ایک نارمل میچ تھا، ابتدائی میچ تھا، لیکن اس میں جس طریقے سے پاکستان جیتے تو اس کو انہوں نے ہندو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان لیا گیا، لیکن اس کی اب کی بار یہ ہوا جی کہ آپ دبئی اسٹیڈیم بھی اور ہندوستان بھی اور بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، نیپال بھی اور پاکستان بھی، ہر جگہ پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قومی نظریہ کا وجود باقی ہے، اور ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک میچ تھا نارمل۔ اور اگر 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں خاص طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں ایک اور چیز چل رہی ہے، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ 1972 میں اس کو جس سیکولر آئین بنانے کا بنگلہ دیش کا فیصلہ تھا، حکمراں جماعت عوامی لیگ تھی شیخ مجیب الرحمان کی، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک تختہ الٹ دیا گیا تھا، شیخ مجیب کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے دیگر اہل خانہ کو بھی، صرف ان کی 2 بیٹیاں بچیں، اور یہ اندر سے بغاوت ہوئی تھی، اندر سے فوجی بغاوت ہوئی تھی بنگلہ دیش میں، صرف 2-3 سال کے بعد ہی یہ کام ہو گیا تھا۔ ایک اور بھی انڈین ٹی وی نے جی، ایک انڈین میڈیا نے ایک اور بات بھی کی، 151 کو انہوں نے کہا کہ یہ ISIA کو اس کے کہا کہ یہ 151 کا جو ٹارگٹ دیا ہے انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے، وہ ISI اس سے لیا گیا کہ یہ 151 نہیں ہے بلکہ 1 درمیان میں ایس لگائیں اور ISI کا انہوں نے کہا تھا یہ دیا ہے، اور ISI کو ہم نے شکست دینی تھی۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ، یعنی کہ انڈیا کے ہر جگہ پہ یہ نریندر مودی اور ان کے امیت شاہ، ان سب کو جو سوچنا چاہیے خاص طور پہ بھارتی عوام کو، کہ انہوں نے امیت شاہ نے اور نریندر مودی نے اور اجیت ڈوبھل نے انڈیا کا برا حال کیا کیا ہے، جو کہ ایک پوری دنیا میں سیکولر انڈیا کے طور پہ جانا چاہتا تھا، مانا جاتا تھا۔ اب وہی انڈیا سیکولر نہیں بلکہ انتہا پسندی میں، مذہبی دہشت گردی میں، ہندو انتہا پسندی میں ایک بالکل ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے،
اور اس میں نہ اقلیتیں محفوظ ہیں، نہ اقلیتوں کی جان مال آبرو محفوظ ہے، بلکہ اس کو ہندو اور نان ہندو پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ غیر ہندو ہے، تو غیر ہندو ہے تو یہ سمجھیں اس کو فارغ کر دیا جائے، نہ اس کی جان نہ مال نہ آبرو نہ عزت، ہر کوئی چیز اس کی محفوظ نہیں، نہ اس کو کوئی سیاسی حقوق حاصل ہیں، نسل کشی کی جا رہی ہے اور وہ سارا کچھ۔ تو اس لیے اب انڈیا کا چہرہ اتنا بھیانک کر دیا ہے نریندر مودی نے اور اجیت ڈوبل نے اور امت شاہ نے، آر ایس ایس نے، بی جے پی نے، اس کا فیصلہ میرا خیال ہے عوام کو خود کرنا پڑے گا کہ آئی ایس آئی کو اب کتنا اس پہ سوار ہو چکی ہے۔ اور انتقامی کارروائیاں اس حد تک کی جا رہی ہیں انڈیا میں کہ بھارت میں جی مسلمان خاتون ٹیچر کو پاکستان کی جیت پر خوشی منانے پر نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اور یہ ریاست بھارت کی ہے راجستھان، وہاں پہ مسلمان خاتون ٹیچر تھیں نفیسہ اتاری، انہوں نے بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست ہوئی، انہوں نے واٹس ایپ پہ سٹیٹس لوڈ کیا جس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پاکستانی کھلاڑیوں کی تصاویر کو شیئر کیا، اور خاتون کا سٹیٹس دیکھنے کے بعد ایک طالب علم کے والدین نے ٹیچر سے پوچھا آپ پاکستان کا سپورٹ کرتی ہیں یا بھارت کو، جس پر ٹیچر نے کہا کہ پاکستان۔ خاتون کے جواب کے بعد طالب علم کے والدین نے ان کے سٹیٹس کو اسکرین شاٹ اسکول انتظامیہ کو بھیجا، جس پر خاتون ٹیچر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں، جب کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں اتنا کم از کم جو عوام ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان اگر کسی میگا ایونٹ سے یعنی کہ فائنل سے آؤٹ ہو جائے تو اس کے بعد پاکستان کے جو شائقین ہیں، کرکٹ کے شائقین، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ جو ہے یا کپ وہ ہمارے اسی ریجن میں رہے، بر صغیر میں ہی رہے اور یہ کہیں باہر نہ جائے۔ اگر انڈیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہے، انڈیا کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہے، تو پاکستان کے عوام بالخصوص خاص طور پہ ان کا رجحان ادھر ہوتا ہے کرکٹ کے شائقین کا، چلیں کپ ہماری سائڈ پہ آ جائے۔ لیکن وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک شہریوں کو خوشی منانے کا بھی نہیں موقع دیا جاتا۔ اس سے ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور خاص طور پہ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ ابھی تک انڈیا میں موجود ہے اور وہ زندہ ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ اپنا جو ساری کی ساری ان کی ہمدردیاں، ان کی وابستگی پاکستان کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ حسینہ واجد کی طرف آتے ہیں جی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، اور پاکستان کے ساتھ بیک ڈور چینل پہ ان کے ساتھ کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور سرد مہری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ آئس کیسے پگھلے گی، یہ برف کیسے پگھلے گی، اس بات کا ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس وقت کا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سرد مہری ختم ہو اور دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آئیں، کیونکہ حسینہ واجد جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ ان کو عہد حاصل ہے کہ یہ شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی ہیں اور انہی کے دور میں یہ برف پگھل سکتی ہے، اور اسی لیے بہت ساری ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں حسینہ واجد کے ساتھ۔ ہمارے ہائی کمشنر ڈھاکہ میں انہوں نے ملاقات کی ہے، یہ دوسری اہم ملاقات ہے پاکستانی ہائی کمشنر کی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ساتھ، اور یہ 11 مہینوں میں یہ دوسری ملاقات ہے جی۔ اور جو خاص طور پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں طرف بیک ڈور چینل پہ رابطے ہیں اور کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں جو کٹی ہے وہ ختم ہو اور دونوں ملک نارمل وے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، اور خاص طور پہ جب سے حسینہ واجد آئی ہیں یہ ضرورت زیادہ محسوس۔ ادھر بھی ہمارے بنگلہ دیش کے جو سفارتکار ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پہلے دورہ پاکستان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک نے حسینہ واجد کے پہلے دورہ پاکستان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کی جانب سے حال ہی میں پاکستان کو تحریری طور پر
وزیر اعظم عمران خان کی دعوت قبول کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال جولائی میں دی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کی دعوت دی اور وہ پگھل گئی ہے برف، اور شیخ حسینہ واجد نے دورے کی دعوت کر لی ہے قبول۔ اور اس پہ جو اب ملے ہیں پاکستانی ہائی کمشنر، تو ان کے ساتھ جی خاص طور پہ جو تصاویر کا ایک البم دی گئی ہے، اور اس البم میں جب شیخ مجیب پاکستان آئے تھے 1974 میں اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے، تو تب کی تصاویر جو ہیں وہ شیخ حسینہ واجد کو گفٹ کی گئی ہیں اس وزٹ میں۔ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جی سفر کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی، جبکہ حسینہ واجد نے عمران خان کو بھی بنگلہ دیش کے دورے کی دعوت دے دی ہے، اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو وزیر اعظم کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ یہ دورہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ تو یہ ہے صورتحال